ಮಹಾಪಿರಿಯೆ नराशन सम महाप्रिय मसीह पूरी दुनिया के लोग उनसे मोहब्बत करेंगे। किन से? नराशंस से। और ये तो नराशंस बहुत कई मरतबा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नराशंस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संस्कृत में नराशंस कहा गया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को नर आशंस, संस्कृत में नर आशंस, और इसी को अरबी में मोहम्मद कहा जाता। तो इसी के लिए कहा गया नराशन सम महाप्रिय मसीयज्ञ। और इसी नराशंस के बारे में कहा गया है शंभल गराम गुख्यस्स बाराहमनयस्स गहातमन भवने विष्णु यशश कल की प्रादुर्भविष्यति। शंभल गराम, नराशंस शंभल गराम में आएगा। ये जो लफ्ज संभल गराम है, ये संभल लफ्ज संभल की वजह से, ये मुरादाबाद वाला संभल का झगड़ा चल रहा है इसी मंत्र की वजह से। इस मंत्र में कहा गया संभल गराम, अंतिम जमाने में अंतिम अवतार संभल गराम में आएंगे। तो ये उत्तर प्रदेश का लाल बुजक्कर साहब और वहां के कुछ लॉयर, उन्होंने संभल गराम को मुरादाबाद वाला संभल समझ लिया कि अंतिम अवतार आएंगे। हमारे हिंदू भाई आप यहां पर बैठे हैं, मुझे आपसे वो नहीं है। मैं आपको तो कहता हूं कि आप अपने शास्त्र को पढ़िए तो रियलिटी का पता चलेगा कि मुसलमान अगर एक अल्लाह को मानते हैं तो आपके वेद में भी है। मुसलमान एक अल्लाह को क्यों मानता है? बिकॉज दिस इज अवर फेथ, दिस इज अवर बिलीफ इन वन गॉड। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यही बात वेद में है ना। यही बात एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नैना नास्ते किंचन कम एवं अद्वैतम। मुसलमान अगर नमाज पढ़ता है तो मुसलमानों का कुरान कहता है अकीमुस्सलाह। यही चीज रामायण के अंदर है। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बताया है पथमा दारका जीवादि उदियन मुझेते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थ देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। एक एक लफ्ज का एक्सप्लेन नहीं करूंगा, 2 घंटे का बयान हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि जैसे अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो यानी नमाज पढ़ो। नमाज का तज़किरा कुरान में है तो इसीलिए मुसलमान नमाज पढ़ता है। तो वही चीज वेदात में भी मौजूद है। जैसे मुसलमान आखिरत को मानता है तो आखिरत का चर्चा कुरान में है। क़यामत के बारे में या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। महाप्रलय का चर्चा आपके यहाँ मौजूद है। ओम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अगर मुसलमान मोहम्मद को आखिरी नबी मानता है तो मुसलमान का कुरान कहता है, बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद आखिरी नबी है। यही पैगाम वेदों में है, यही पैगाम पुराण में है। आज्ञान हेतु किरत मोहम्मदान दकारम नाशम अहमिद्दी पृष्ठुति मेगामर्तस जगरम्बम सूर्य वाजानी। अंतिम आखिरी अवतार, अंतिम अवतार, अंतिम संदेशता। तो मुसलमान अगर अपनी शरीयत पर अमल करता है तो मुसलमानों का कुरान उनसे कहता है, अल्लाह का कुरान मुसलमानों से कहता है। वरना मुसलमान कोई भी ऐसा अमल अपनी जिंदगी में नहीं करता जो कुरान और शरीयत के अंदर मौजूद ना हो। बल्कि ये जलसा, बल्कि ये भी कुरान में है। अल्लाह ने जलसा किया, अल्लाह ने। अगर मुसलमान जलसा करता है तो अल्लाह का तरीका है, सुन लो। जो लोग नहीं जानते जलसों पर एतराज करते हो, मेरी ये दलील सुन लेना। रब्बे जुल जलाल कुरान करीम में जलसे का ऐलान करता। ये दुनिया पैदा होने से पहले रब ने आलम अरबाह में जलसा किया था। ये दुनिया वजूद में आने से पहले ये जितने भी लोग थे, जितनी भी लोगों की रूहें थी, आत्माएं, जिन्हें आलम अरबाह कहा गया, उस आलम अरबाह में जलसा हुआ था। रब्बे जुल जलाल ने तकरीर की थी और अल्लाह ने कहा था कि बताओ अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं हो? बताओ तुम्हारा रब कौन है? तो वहां जलसा हुआ था। उस जलसे में सबने कहा था, सबकी आत्माओं ने कहा था कालू बला, व्हाई नॉट, यू आर माई लॉर्ड।
کیوں نہیں آپ ہمارے خدا ہیں. تو وہاں جلسہ ہوا تھا. تو ایک جلسہ تو عالم ارواح میں ہوا تھا اور ایک جلسہ فرشتوں کے بیچ میں ہوا تھا. جب دنیا میں انسان کو پیدا کرنے کا رب نے ارادہ کیا تو فرشتوں کو بلایا کہ کم اینڈ کلیکٹ کلوز مائی سیلف، ذرا آؤ قریب میں، ذرا مجھے بتاؤ. خبر دینے کے طور پر. اللہ کو ضرورت نہیں تھی مشورہ کرنے کی، لیکن فرشتوں کو خبر دینا تھا. تو اللہ نے کہا اذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ایک جلسہ یہاں پر ہوا فرشتوں کے بیچ میں، یعنی خصوصی اور عمومی دو جلسے ہوئے. جلسہ اللہ کا طریقہ ہے، لیکن جلسوں میں جلسہ جلسوں کی طرح ہونا چاہیے. جلسے کے اندر خلاف شریعت کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، اور الحمدللہ نہیں ہوتا. کہیں پر کچھ غلطی ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے، تو وہاں پر یہ دقت ہوتی. تو بہرکیف تو یہ جلسہ اللہ کا طریقہ. تو یہ جلسہ بھی اگر مسلمان کرتا ہے میرے ہندو بھائیوں تو اپنی شریعت کے مطابق ہی کرتا. بلکہ آپ کے یہاں بھی ہے اس کا چرچا کہ ہیتو برہم گتستانتی ستسنگتردان وچارتوشا. ستسنگ ہے نا کہ ہیتو برہم گتستانتی ستسنگ وچارتوشا. ایشور کے قریب ہونا چاہتے ہو تو کیا کرو گے؟ ماتھے پر تلک لگانے سے، بھگوا کپڑا پہننے سے کوئی ایشور کا پریہ متر نہیں ہوتا. کوئی یوگی بن جائے تو پریہ متر نہیں ہوتا. یہ اتر پردیش والا یوگی نہیں سمجھیے گا. یوگی کا مطلب یوگ کرنے والا. یوگی کا مطلب ایشور کا پوجا پرارتھنا کرنے والا، ایشور کا بھکت، اس کو یوگی بولتے. اتر پردیش والا یوگی نہیں. میں تو صاف کہتا ہوں کہ یہ ظلم کر رہے ہیں. ان کو ہندو مسلم مسجد مندر کے علاوہ اور کچھ ملتا ہی نہیں. دیش کو آگے ترقی کرنا چاہیے. بھیج دیا کہ ارے دیکھو مسلمانوں، یہ شمبھل کے اندر میں جو مسجد ہے، یہاں تو ہمارے انتم اوتار آنے والے، انتم اوتار آئیں گے کلیگ میں. تو انتم اوتار کے آنے کی جگہ منتر میں کیا کہا گیا؟ سمبل گرام گکھیس سمبل نامی جگہ میں آئیں گے. تو یہ اتر پردیش کے لال بجکر نے سوچ لیا کہ یہ سمبل تو مراد آباد میں ہے، تو اب وہاں پر کوئی بڑا مندر تو ہے نہیں، اسی لیے جو بڑی مسجد ہے اسی مسجد کے نیچے سروے رپورٹ نکلواؤ. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال 20 25 30 سال کے بعد میں کم سے کم کورٹ فیصلہ دے ہی دے گا. اور جیسے بابری مسجد کو ہم نے شہید کر کے اس پر رام مندر بنا دیا تو اس پر بھی ویسے ہی ہوگا. تو انتم اوتار جب آئیں گے تو وہ اسی کی چھت کے اوپر آئیں گے، مندر کے چھت پر آئیں گے، کیونکہ ابھی تو مسجد ہے. جب ایشور اوتار لیں گے تو مسجد کے چھت پہ تو آئیں گے نہیں، بلکہ ان کو تو مندر چاہیے، اور وہاں پر ابھی مسجد ہے. یہ ہے دیکھیے غلط فہمی. لیکن اس منتر میں جو سمبل ہے وہ شے سے ہے، شاہ سے. شمبل گرام امن کی جگہ، یہ مراد آباد والی جگہ کے لیے شمبل نہیں ہے، وہ سنبھل ہے. سنبھل سنبھالنے سے سنبھل ہے، حفاظت کی جگہ. اور اس منتر میں جو شمبل گرام ہے اس کا مطلب امن کی جگہ ہے، اور اس سے مراد مکۃ المکرمہ ہے. اور انتم اوتار سے مراد محمد الرسول اللہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ صرف عبداللہ کی زبان ہے، بلکہ منتر کے اندر ڈاکٹر M.A. شریواستو نے لکھا. وہ تم سے زیادہ پڑھا لکھا تھا. پوروج جو تھے ہمارے، کچھ رشی منی، کچھ اوتار، کچھ مہاپرش لوگ ایسے تھے جو ہم آج کل کے جاہل نیتاؤں سے زیادہ پڑھے لکھے تھے. وہ زیادہ بہتر جانتے تھے شاستروں کو بھی اور ان کے منشوں کو بھی. انہوں نے کہا تھا کہ شمبھل گرام گکھیہ سبراہمن سگہ تمن بھون وشنو یششا کل کی پرادر بھوشتی. شمبل گرام سے مراد مکۃ المکرمہ، وشنو یش سے مراد عبداللہ ہے، سوموتی سے مراد آمنہ ہے، مہا براہمن سے مراد قبیلہ قریش ہے. یہ پورا منتر اگر کسی پر فٹ آتا ہے تو ڈاکٹر M.A. شریواستو لکھتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ آتا. وہ زیادہ پڑھے لکھے تھے. جیسے آج صدن کے اندر ایک صاحب بول رہے تھے کیا فیشن بن گیا ہے، امبیڈکر امبیڈکر امبیڈکر. امبیڈکر اتنا پڑھا لکھا تھا
کہ آپ کی جتنی اولاد ہے نا ان سے زیادہ ان کے پاس ڈگری تھی. ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے پاس کتنی ڈگری تھی میرے نوجوانوں؟ ان کے پاس 12 ڈگری تھی. 12 ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے پاس. آدمی مہان علم سے ہوتا ہے, آدمی بڑا اخلاق سے ہوتا ہے, کرسی سے نہیں ہوتا, طاقت سے نہیں ہوتا, دولت سے کوئی بڑا ہوتا ہے؟ دولت سے اگر کوئی بڑا ہوتا تو قارون ہوتا, طاقت سے اگر کوئی بڑا ہوتا تو فرعون ہوتا, ظلم سے اگر کوئی بڑا ہوتا تو ہٹلر ہوتا. لیکن کوئی نہیں ہوا, ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر. سب لوگ سرے خم کر کے اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ یہ اتنا پڑھا لکھا تھا, اتنا پڑھا لکھا تھا. ہم لوگ تو اتنا جانتے ہیں کہ بھئی سنویدھان اس نے لکھا, اس کی چیئرمینی میں ہوئی, ان کی صدارت میں سنویدھان لکھا گیا. صرف سنویدھان نہیں بنایا بلکہ آج جو بھارت کے اندر بھارت کا سب سے بڑا بینک ہے, ریزرو بینک آف انڈیا, بھی ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا اسٹرکچر بنایا ہوا. اتنا پڑھا لکھا تھا وہ, تو اسی لیے ان کا نام لینا وہ ضروری سمجھتے. بہرکیف تو ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے تعلیم اور گیان کی سخت ضرورت ہے. آج اگر مسلمان اس دھرتی پر اگر شریعت پر عمل کرتا ہے, یہی اگر مسجد بناتا ہے, تو ہمارا عقیدہ جڑا ہے اس مسجد سے. جی صرف اسی مسجد سے نہیں بلکہ ہماری نماز پڑھنے کی جگہ, سب سے پوتر ترین جگہ پوری دنیا کے اندر, اس 6 کروڑ 30 لاکھ مربع میل میں اللہ کی نظر میں اگر کوئی جگہ ہے, اللہ کو اگر کوئی محبوب اور پسندیدہ جگہ ہے تو کون سی جگہ؟ وہ مسجد ہے. ان احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمام دنیا میں سب سے محبوب جگہ اللہ کو مساجد ہے, اور تمام ناپسند جگہوں میں پوری دنیا میں اللہ کو اگر کوئی جگہ ہے تو بازار ہے, مارکیٹ ہے. وہاں پر جھوٹ بولا جاتا ہے, وہاں پر بےایمانی ہوتی ہے, وہاں پر چغلخوری ہوتی, وہاں پر رشوت لیا اور دیا جاتا, وہاں پر سود کا بازار گرم ہوتا, اور وہاں پر چغلی کی جاتی, وہاں پر غیبت کرتے ہیں لوگ, ایک دوسرے کے خلاف تان و تشنیع مارکیٹ میں بیٹھ کر لوگ کرتے, چائے کی دکان پر بیٹھ کر لوگ کرتے. اسی لیے اللہ کے نبی نے بتایا کہ اگر تم کو پاک جگہ چاہیے, امن کی جگہ چاہیے, تو جاؤ ان مسجد کے اندر بیٹھو. ہم اور آپ جب جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو, جب امام خطبہ پڑھتا ہے تو ذرا سوچو اس وقت آپ کو کتنا سکون محسوس ہوتا ہے, آپ کو نیند آنے لگتی. وہ نیند نہیں ہے جناب, وہ ایک اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش ہے جو آپ کو ڈھانپتی ہے, تو آپ کو پرسکون محسوس ہوتا ہے, آپ کو اونگ آنے لگتی. وہ اللہ کی طرف سے ہے. کیوں؟ کیونکہ مسجد مبارک جگہ ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے. جو ڈھونڈنا ہے ڈھونڈو. تمہیں 500 سال پہلے کیا ہوا, ان مسجد کے نیچے خامخواہ کاربن ڈیٹنگ کرا رہے ہیں کہ اس مسجد کے نیچے مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی. ذرا بتائیے, کسی بھی عالم دین سے پوچھے, یہاں مفتیان کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کسی مندر کو یا کسی زبردستی کسی کی زمین پر کوئی مسجد بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. اگر کوئی بنا لے تو مسجد بنانا جائز نہیں ہے. پھر تو مندر توڑ کر بنانا تو بہت بڑا اپرادھ ہے. ایسا اگر ہوتا کہ نہیں, جتنے بھی مندر ہے سب کو توڑ دو, اس پر مسجد بناؤ, بہت بڑا کام ہوگا, جہاد ہو جائے گا اور بڑا ثواب ملے گا, مرنے کے بعد جنت جائیں گے, حوریں ملیں گی, یہ کانسیپٹ پھیلایا جاتا ہے. مندر تو دور کی بات ہے جناب, آپ سرکاری زمین پر بھی مسجد نہیں بنا سکتے. مسجد کے نام پر, یہاں تک کہ کسی کی پرسنل زمین ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس پر مسجد بنانا چاہتے ہیں تو مسجد کے نام پر رجسٹرڈ کیجئے, وقف کیجئے. پرائیویٹ زمین پر مسجد بنا دیا آپ نے. کئی جگہ پر دیکھا گیا ہے کہ خود نماز پڑھ رہے ہیں, کیونکہ گاؤں سماج کے کچھ وہ لوگ آ جاتے ہیں وہاں نماز پڑھنے کے لیے, جو مسجد کا زمین دینے والا وہ اس سے ناراض رہتا, کیا کہتا, میری مسجد میں مت آ, تمہارے ابا کی مسجد ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ مسجد کے لیے زمین وقف کرنا, مسجد کے لیے رجسٹرڈ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے.
جناب محمد رسول اللہ جب مکہ سے مدینہ پہنچے ہیں تو آپ علیہ السلام نے وہاں پر 2 یتیم بچے تھے. مسجد نبوی جس کی بنیاد رکھی گئی، مسجد جب ڈھونڈی گئی تو وہ دونوں بچوں کی زمین پسند کی گئی. تو جب ان کے وارثین کو پتا چلا، ان کے چچا وغیرہ کو پتا چلا کہ یہ مسجد کی زمین طے کی گئی ہے تو بہت خوش ہوئے کہ اللہ کے نبی ہم تو بہت خوش ہیں، ہماری زمین پر مسجد بنے گی، ہم فری میں آپ کو دیتے ہیں. محمد رسول اللہ نے کہا کہ فری میں نہیں لی جائے گی زمین. حضرت ابو بکر صدیق کو کہا گیا کہ زمین کی قیمت ادا کرو 10 دینار. حضرت ابو بکر صدیق نے ان دونوں بچوں کو زمین کی قیمت دی. باضابطہ زمین وقف کی گئی مسجد کے نام پر، تب جا کر مسجد بنائی گئی. یہ افواہ پھیلانا بند کرو کہ مسجد مندر توڑ کر بنانا جائز تھا بادشاہوں کے لیے. صرف ایک مندر توڑا تھا اورنگزیب بادشاہ نے، جبکہ وہاں پر گورنمنٹ کے پیسے چھپا کر رکھے گئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مسجد کو بھی شہید کیا گیا تھا. چوری کی مال، چوری کی دولت دبا کر رکھی گئی تھی، ورنہ تاریخ میں یہ بات نہیں ملتی. تمہاری من گھڑت تاریخ کی کتاب نہیں چلے گی. اکبر نامہ، بابر نامہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. آج بھی پورے بھارت کے اندر تقریباً 8 لاکھ مسجدیں ہیں. پورے بھارت کے اندر 8 لاکھ مسجد ہے تقریباً. آپ پیش کیجئے ایک ایک مسجد کو دلیل پیش کیجئے، مکمل مضبوط پروف پیش کیجئے کہ مسجد مندر توڑ کر بنائی گئی ہے. میں قسم کھا کر کہوں گا، مجھے قوم سے لڑنا پڑے لڑوں گا، شریعت کا پیغام پہنچاؤں گا اور کہوں گا کہ بھارت کے لوگوں، تمہاری 8 لاکھ مسجد مندر توڑ کر بنائی گئی ہے، اس لیے ان مسجدوں کو بلڈوزر لگا کر مخدوش کر دو، شہید کر دو، کیونکہ غلط جگہ کے اوپر مسجد بنائی گئی ہے. اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. شریعت پہلے کہتی ہے کہ کسی مقبوضہ زمین پر، کسی پرسنل پراپرٹی پر، غصب کی ہوئی زمین پر کوئی مسجد نہیں بنا سکتا، جائز نہیں ہے. چاہے وہ اکبر بادشاہ ہو کہ وہ کوئی بابر بادشاہ ہو یا اورنگزیب بادشاہ ہو، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. بلکہ شریعت کا جانکار کون ہوتا ہے؟ عالم دین ہوتا ہے. کسی بھی عالم دین کے لیے بھی یہ جائز نہیں، کسی کے لیے بھی نہیں. اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے، بدل نہیں سکتے. خیر، یہ بھرم پھیلایا گیا کہ ہندو مسلمان ہو جائے گا، ہم کو زیادہ دیر تک کرسی پر اور گدی پر بیٹھنے کا موقع ملے گا. ورنہ میرے بھارت کے، میرے سناتن دھرمی بھائیوں، اتنے اچھے اچھے پیغامات آپ کے شاستروں کے اندر ہیں. میں پڑھتا ہوں تو مجھے یقیناً بڑی خوشی ہوتی ہے، میری اور دلچسپی بڑھتی. میرے نام کے ساتھ جیسے حسان صاحب نے لگایا، پہلے